अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ आलम रोया बाय तहरीम अरशद एपिसोड 109। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको नावल कैसा लग रहा है और साथ ही अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर ज़रूर करें। तो हम इस नावल को शुरू करते हैं। प्याली में डली हुई चाय में उसने अपना अक्स देखा। वो ज़मीन पर किसी स्टोर में बैठा था। आकिब उसके सामने था। मैं घर वालों से राब्ता करूं? उसने उसे हाथ दिखाया। मेरी वजह से तुम पहले बहुत तकलीफ़ उठा चुके हो। अब मज़ीद मैं ये नहीं चाहता कि तुम किसी ख़तरे में पड़ो। यहाँ की एजेंसी में उस तंजीम का एक आदमी है, इसलिए मैंने खुद किसी से राब्ता नहीं किया। नहीं तो लंदन में मेरे एतबार का आदमी है। वह खुद बोला, बाजी फ़िक्रमंद होंगी। उसने इत्तेफाक किया। हाँ, वो तो होगी। आकिब ने अपनी जेब से पर्ची निकाली और उसके सामने रखी। ये वो इंग्लिस्तान जाने वाले कंटेनर के वक्त और तारीख की फहरिस्त लंदन की कल है। उम्मीद है आप खैरियत से ईद बाजी के साथ मनाएंगे। उसने चाय की प्याली उठाई। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तहरीर से मंगनी टूटने के बाद उसे उससे इस मदद की बिल्कुल भी तौक़ा नहीं थी। बाज़ लोग हमारी ज़िंदगी में बहुत थोड़ी देर के लिए आते हैं और वो बहुत मामूली और आम किरदार के मालिक होते हैं, मगर उनके ज़रिए हमारी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बदल भी जाती है। कभी कभी यकीन करना मुश्किल होता है कि इतने आम लोग आपकी इतने ख़ास अंदाज में मदद कर सकते हैं। जिस रात वो वसीलों वाले मौजज़ात के मुतालिक सोच रहा था, जहन में आकिब का ख्याल आया। उसे उससे अपनी मुलाकात याद आने लगी। कहाँ काम करते हो तुम? वो एक नामवर सियाहत की कंपनी में काम करता था। आकिब अंग्रेज़ी के साथ और दूसरी ज़बानों पर अबूर रखता था। वो बहैसियत मुर्तजम कंपनी के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दिया करता था। उसे दिखाया कार्ड याद आ रहा था। उस पर लिखी रकम को उसने बगौर पढ़ा था। उससे राब्ता करना था, मगर ख़तरा था। एक ख़तरा तो मोल लेना पड़ेगा। वो चाको चूबंद उठा। उसको देखते दबे कदमों से खिड़की की तरफ आया। बिना आवाज़ किए लटक कर धीरे से नीचे उतरा। अगर आकिब ना भी हुआ तो मुझे पैगाम छोड़ना है। मेरे हालात से तो वो वाकिफ़ होगा, इसलिए मेरी मदद करेगा। उसने पास दुकान से कंपनी में टेलीफ़ोन किया था। उसने आकिब के नाम पैगाम में उसे इलाका बताकर मिलने का कहा था। उसके लिए इटली में सफ़र करना मुश्किल भी नहीं था। वह आए दिन रोमा से वेनेज़िया और वेनेज़िया से मिलान सियाहत के मकामात पर सफ़र के लिए सयाहों के साथ जाता था। अगले रोज़ जब वो खाने के लिए रेस्टोरेंट देख रहे थे, भीड़ में वो उसे देख चुका था। वो रेस्टोरेंट में जिस शख्स से टकराया वो आकिब था। उसने उससे टकराकर पर्ची में उसे मुख्तसर किस्सा बयान कर दिया था और उसे सीटी बजाने का तरीका बताया था। चूँकि उसका ताल्लुक सयाहत से था और उसे नुमाइश पर वैसे भी वेनेज़िया आना था, तो वो ये काम बेहतरीन तरीके से सरअंजाम दे सकता था। छापे की रात वो उसे लेने आया था, मगर इर्द गिर्द पुलिस का मुहासरा देखकर शाज़ आबी राह में कूद गया। वो आकिब को मुश्किल में नहीं फंसा सकता था। हर जगह रोशनी छा गई थी। पुलिस उन सब की खोज लगा रही थी। आकिब उसे तलाश रहा था, मगर वो पानी की ऊपरी सतह पर नहीं था। पुलिस ऑफिसर ने गुजरते हुए उसे देखा तो उस पर बास शुरू कर दी। आप कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने अपनी कंपनी का कार्ड दिखाते उसे अपने आने की वजह बताई थी। मैं यहाँ करीब में एक सयाह को उसके दोस्त के घर छोड़ने आया था। फ़िलहाल आपका यहाँ ठहरना दुरुस्त नहीं। ये सुनकर वो फिलफौर कश्ती चलाकर निकलने लगा। शाज़ का अब तक वहाँ नामो निशान नहीं था। उसने पानी में ठहर के तैरने की ट्रेनिंग रूस मिली थी। पुलिस तंजीम के आदमियों को तलाश करते हुए वहाँ से निकली। चंद लम्हों बाद शाज़ ने सर बाहर निकाला और गहरी गहरी सांसें लेने लगा। वो लड़खड़ाते हुए पानी से बाहर निकला और दौड़ते हुए आकिब की जानिब गया। आकिब वहीं उसका मुंतज़िर था। उन दिनों इटली में ख़तरा बढ़ चुका था। आकिब उसे महफूज मकाम पर ले आया था। आप चाहें तो मैं बाजी से राब्ता। उसने उसे नफ़ी में उंगली दिखाई। इस वक्त उसे इतला दी तो उसे भी खतरा हो सकता है। वो खामोश हो गया। तुम जानते हो? वो चंद लम्हों के लिए ठहरा। उसका सर धीरे से उठा। मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आया था जब मैं हर चीज़ भूल चुका था, सिवाय दो लोगों के। उनमें से एक को मैं खो चुका था, और जब मुझे इस बात का एहसास हुआ तो मैंने ये जाना, मैं अब उस दूसरे इंसान को किसी कीमत पर नहीं खो सकता। और वो इंसान हाजरा थी। मुझे उसके साथ आखिरी वक्त तक रहना है, इसलिए मुझे जीना है, और जीने के लिए फ़िलहाल मेरा उससे दूर रहना मुनासिब है। ये वक्ती है और ये ज़रूरी है, क्योंकि मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। मुझे अच्छा लगता है उसका मेरे नाकाबिले ख्वानदा किरदार को पढ़ना। मुझे आज तक कोई नहीं पढ़ पाया, लेकिन वो मुझे पढ़ती है। मुझे अच्छा लगता है उसका मेरे उलझे हुए मामलों को सुलझाना।
مجھے اچھا لگتا ہے اس کے مفروضوں پر یقین کرنا، اور مجھے ہر وہ رکاوٹ ناپسند ہے جو میرے اور اس کے درمیان آئے۔ مجھے ہر حال میں حاجرہ کے پاس پہنچنا ہے۔ میں اس کا یقین نہیں توڑ سکتا۔ بیرسٹر حاجرہ نصیب والوں کو ملتی ایک بار ہی ملتی ہے، اور اگر ہم اسے کھو دیتے ہیں تو ہم اسے کھو دیتے ہیں۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا۔ It takes a lot of courage to love a woman like بیرسٹر حاجرہ۔ لندن اور موسم برسات ان دونوں کا تو جیسے چولی دامن کا ساتھ تھا۔ وہ بلی کی طرف سے مسز معینہ کے گھر جا رہی تھی۔ سر پر سفید چھاتے کی چھایا تھی۔ محبت اپنے وقت پر ہوتی ہے۔ ہم لاکھ چاہے محبت کرنے کی، اگر یہ وقت سے قبل ہو تو اختتام میں دل ٹوٹتا ہے۔ ہمیں زندگی میں اچھے انسانوں کو بھی جانے دینا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے لیے نہیں بنے ہوتے، اور جنہیں جانا ہو انہیں روک نہیں بنانا چاہیے، انہیں جانے دینا چاہیے۔ میں نے ایک غلط انسان کو اپنا دل دیا جس نے مجھ سے کبھی محبت نہیں کی تھی، اور دل ٹوٹنے پر میں نے اپنی زندگی کے چند قیمتی سال تنہائی میں گزار دیے۔ ایک برے رشتے کے اختتام کا ایک ہی انجام ہوتا ہے، یا آپ نارسسسٹ بن جاتے ہیں یا اس کے نفسیاتی اور دماغی تشدد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمیں خود سے کسی سے محبت نہیں کرنی چاہیے، ہمیں قسمت کے منتظر رہنا چاہیے، ورنہ جلد بازی بہت سا وقت ضائع کروا دیتی ہے۔ محبت بھی وقت پر تیار ہونے والے موسمی پھلوں جیسی ہے، پکنے پر ملے تو لطف انگیز، کچی رہ جائے تو صرف بے رنگ، بے سواد اور بے مزہ۔ وہ احتیاط سے سڑک پار کر رہی تھی۔ لندن کی سڑکوں پر ہمیشہ کی طرح بھیڑ تھی۔ میری زندگی میں ایک ایسا انسان آیا جو ہر لحاظ سے بہترین تھا، مگر میرے مرض نے میرا بہت سا وقت ضائع کروا دیا۔ اس لیے میں اس کے ساتھ رہتے ہوئے بھی یہ کبھی جان ہی نہیں سکی کہ اس کے خواب کیا ہے، اور جب اس سے پوچھا جاتا وہ کیسا ہے تو ہر مرتبہ وہ کیوں کہتا کہ وہ ٹھیک ہے۔ کوئی ہر وقت ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے؟ جب وہ پاس تھا مجھے صرف اس سے ڈیمانڈ کرنی تھی۔ جب اسے آسانی سے جان سکتی تھی تب جانا نہیں۔ اب مشقت اٹھائی تو جان رہی ہوں۔ ایسا لگتا ہے جو یہ دل اس کے لیے دھڑکتا ہے ویسا شاید اب کسی اور کے لیے نہیں دھڑک سکے گا۔ میں نے بہت سال خوش رہنے کی کوشش کی پر خوشی نہیں ملی، اور جب میں نے خوشی کے پیچھے بھاگنا چھوڑا تو میں خوش رہنے لگی۔ مجھ سے خامیاں قبول نہیں ہوتی تھی، پر میرے لیے پرفیکشن خوشی تھی۔ پر زندگی میں خوشی پرفیکشن سے نہیں آتی۔ خوشیوں کو ڈھونڈتے نہیں ہیں، زندگی سے لطف اٹھاتے ہیں، اور پھر آپ خوش رہتے ہیں۔ غموں پر بار بار رونا نہیں چاہیے۔ جب ایک لطیفے پر بار بار نہیں ہنستے تو ایک غم پر بار بار کیوں روتے ہیں؟ یہی تو غم ہے۔ دکھ زیادہ دیر تک یاد رہتا ہے، پر یہ غم بھی وقت کے ساتھ ساتھ اپنی شدت کم کر دیتا ہے۔ زندگی کا پہیہ چلتا رہتا ہے، بہتر لے کر بہترین دے دیتا ہے، اور میری زندگی بہترین ہے۔ میں کوری اور بلی کی طرح ہنی مون پر نہیں جا پاؤں گی۔ شاز اور میں تفریح کے لیے بھی کچھ خاص وقت ساتھ نہیں گزار سکے۔ ہماری زندگی میں ایسا بہت کچھ ہے جو ہم نے کھویا۔ ہم سب کا ماضی ہے جسے ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اب کچھ کھو جائے تو غم نہیں ہوتا، کسی سے کوئی گلہ نہیں ہوتا۔ ہر ملنے والی شے سے لے کر نہ ملنے کے بعد تک صرف توکل ساتھ رہتا ہے۔ اب کوئی غلطی کرے تو اس کی غلطی کو تو دل پر نہیں ریت پر لکھتی ہوں، اور کوئی اچھا کرے تو اس کی خوبی پتھر پر لکھ لیتی ہوں۔ حالات نے مجھے بہت کچھ سکھا دیا ہے، اب مجھے کسی چیز کا افسوس نہیں۔ ہاں، لیکن جب شاز آ بھی جائے گا مجھے اس سے کہنا ہے۔ ایسا بہت کچھ ہے جو میں اس سے کہہ نہیں پائی، ایسا بہت کچھ ہے جو میں اس سے سن نہیں پائی۔ مگر مجھے انگلستان کا ہوم ورک دینے کا شکریہ، کیونکہ اب وہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ وہ صرف میرے پیچھے بھاگا تھا، میں بھی اس کے پیچھے بھاگی ہوں، اور ہم دونوں دیوانوں کی طرح ایک دوسرے کی محبت میں مبتلا ہے، یہ جانتے یہ ایک بہت بڑا چاؤز ہے۔ چلتے ہوئے وہ رکی۔ وہ شیرخوار بچوں کے کپڑوں کی دکان کے باہر کھڑی تھی۔ باہر سے اس کی نظر نومولود بچوں کی بوٹیز پر گئی۔ وہ مسکرا کر آگے چل پڑی۔ مجھ پر آج تک صرف میری اماں اور داجی نے پیسہ خرچ کیا ہے، پر میرے بچوں پر صرف شاز خرچ کرے گا۔ میں یہ نہیں کہہ سکی میرے ابو نے مجھے یہ لے کر دیا ہے، لیکن میرے بچے فخر سے کہیں گے یہ مجھے ہمارے بابا نے لے کر دیا ہے۔ اسے اچانک سے پیزا کی خوشبو آئی۔ وہ رکی، اس نے گردن پھیر کر دیکھا۔ عقب پر پیزا شاپ کی دکان تھی۔ وہ لب دبائے کچھ سوچنے لگی۔ دادو، میں کلفی لے کر آئی۔ رک جا، اپنی دادی کی آواز پر اس کے قدم رکے۔ ابھی چاٹ کھائی ہے تو نے، اوپر سے کلفی کھائے گی، گلا پکڑا جائے گا اور ساتھ پیٹ خراب ہوگا۔ اس نے رنجیدگی سے قدم پیچھے کھینچ لی اور ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ بیمار ہو گئی تو عبدالتواب کو کون دیکھے گا، اور نیلوفر کو اپنا بھائی دینا۔ اس نے ناگواری سے رخ پھیر لیا۔ اس کے قدم آگے بڑھے۔ وہ دکان کی جانب جانے لگی۔ میں کبھی اپنی مرضی سے کچھ کھا نہیں سکی،
بچپن میں بیمار ہو جانے کے ڈر سے اور یہاں آ کر گرڈ کی وجہ سے۔ ایک دم اس کا لہجہ بدل کر خوشگوار ہوا۔ مگر ڈائٹ میں چیٹ ڈے بھی تو ہوتا ہے۔ پیزا خرید کر وہ فوراً مسز معینہ کے گھر کی طرف آئی۔ وہ بہت زیادہ تھک چکی تھی۔ اس نے اپنی کھڑکی کی جانب دیکھا اور پھر ڈبے کو، اور وہ مسکرا پڑی۔ اپنا پیزا کھڑکی سے کمرے میں رکھ کر وہ گھر میں داخل ہوئی۔ مسٹر عمر کام سے ابھی گھر آئے تھے۔ مسز معینہ دکان پر تھی۔ ہیلو انکل، وہ تھکان سے یہ کہتی کمرے میں جانے لگی۔ اندر آتے اس نے دروازہ بند کیا اور دوڑ کر ڈیسک پر رکھے پیزا کے ڈبے کو پکڑا۔ وہ گھوم کر پلنگ کی طرف آئی۔ اس نے پیزا کا ڈبہ کھولا۔ وہ پلنگ پر بیٹھنے لگی۔ ساتھ اس نے مسز ایلا کی دی کتاب کھولی۔ اس نے کتاب کے عنوان دیکھنے شروع کیے۔ بچوں کو کیسے پالنا ہے، اس نے ناک سکیڑی۔ مجھے یہ بہتر پتا ہے۔ یہ سوچتے اس نے صفحہ پلٹا۔ اس کی نگاہ سرخی پر گئی۔ ماں کا دودھ۔ یہ پڑھتے اس کی پلکیں جھکی۔ کم عمر بچہ کلاس روم میں آ کر اس کے پاس اسے روتے ہوئے بتا رہا تھا، ہاجرہ وہ مجھے کہہ رہا ہے میں نے ماں کا دودھ نہیں پیا۔ وہ بلیک بورڈ سے دیکھ کر کاپی پر لکھتے ہوئے رکی۔ اس نے اینک پین چھوڑ دیا اور اسے دیکھا۔ وہ کسک کسک کر آنسوؤں سے رو رہا تھا۔ اسے کہنا تھا میں نے بھوری مچھ کا دودھ پیا ہے۔ آجا لڑنے، ابھی پتہ چل جائے گا کس میں کتنی طاقت ہے۔ تو لڑکا ہے، میرا دفاع کرنا تیرا کام ہونا چاہیے، میرا نہیں۔ اور مار کھا کے آ کر مجھے کیوں بتاتا ہے؟ خود آگے سے 2 کیوں نہیں لگائی؟ وہ 1 لگائے تو 2 لگایا کر، اور اگر وہ 2 لگائے تو 4 لگایا کر، سمجھ آئی؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ آ گئی۔ اس نے اپنے بینچ کی جانب اشارہ کیا۔ چل بیٹھ جا یہیں۔ وہ سر جھٹکے قہقہہ لگا کر ہنسی۔ اس نے پیزا کا سلائس اٹھاتے صفحات پلٹے۔ اچانک اس کی نگاہ سنگار میز پر پڑے اپنے گوشی بیگ پر گئی۔ لبوں پر سے مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی۔ میں ہر کیس کو سائنس اور نفسیات کی روشنی سے جانچتی اور یہ تک نہیں سوچتی ہر چیز کی ایک روح ہوتی ہے، یہاں تک پتھر کی بھی روح ہوتی ہے۔ ایتھسٹ بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں، ہر چیز کی وجہ اور تکنیک جاننا چاہتے ہیں اور روح سے کام ہی نہیں لیتے۔ میں نے اپنے موکل کا دفاع کیا، یہ جانتے اس نے اپنی بیوی کو چیٹ کیا تھا، اور میں نے اس کا دفاع کرتے ہوئے کیا وجہ دی تھی؟ دوران حمل بیوی کے ساتھ چیٹنگ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے اور یہ مردوں کی اکثریت کرتی ہے۔ اس نے افسوس سے اپنا سر جھکا لیا۔ باہر کا دروازہ کھلا۔ حاجہ نے جھٹ سے تکیے سے پیزے کا ڈبہ چھپایا۔ ابراہم ڈور نوب کو پکڑے حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا حاجرہ؟ وہ اٹھی۔ گیٹ آؤٹ۔ اس نے اسے باہر کی جانب اشارہ کیا۔ اور تم ایسے کیسے میرے کمرے میں داخل ہو سکتے ہو؟ اسے کمرے میں سے ایک خوشبو سی آئی۔ تم نے کچھ آرڈر کیا ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس نے آنکھیں گھما کر کھڑکی کی جانب دیکھا اور پھر اسے کھڑکی۔ تبھی باہر کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور ابراہم زور سے بولا، مام! حاجرہ اس پر چلائی۔ ابراہم! وہ محفوظ ہوتے پلٹ کر جانے لگا۔ مام مام مام! اور حاجرہ مٹھیاں بھیج کر رہ گئی۔ آہ! مسز معینہ کی دکان پر گاہکوں کی بھیڑ لگی تھی۔ حاجرہ چہرے سے مٹھی لگائے اسٹول پر بیٹھی ہوئی تھی۔ مسز معینہ ایک گاہک کی الٹر نمٹا کر اس کی جانب چلی۔ حاجرہ بیٹا، عید کا سوٹ ٹرائی کیا؟ وہ سر جھٹکے کہیں کھوئی ہوئی آزردگی سے بولی تھی۔ جی۔ تبھی ایک گاہک دکان میں چلی آئی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، بیٹا مہندی والی آنے والی ہے۔ وہ گاہک کی سننے لگ گئی۔ حاجرہ نے ایک سرد آہ بھری۔ جب اماں چلی گئی تو کبھی کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ تم نے عید کے لیے کیا خریدا ہے، کچھ خریدا بھی ہے یا نہیں خریدا؟ پر جب سے آنٹی معینہ میری زندگی میں آئی ہے مجھے کبھی اس بات کی فکر نہیں کرنی پڑی کہ مجھے عید کے روز کیا پہننا ہے۔ پردیس کی زندگی بہت کٹھن ہے، مگر یہاں جو ساتھی مجھے ملے وہ بہت خوبصورت ہے۔ پچھلی عید پر اسے شاز کے ساتھ پیش آنے والا سڑک حادثہ یاد آیا۔ کانوں میں ہارمونیکا کی دھن سنائی دینے لگی۔ اس نے کان پر ہاتھ رکھ لیا۔ ایسا کون سا شخص تھا جسے دیکھ اسے شاز یاد نہیں آتا تھا؟ ایسی کون سی دھن تھی جس میں اسے ہارمونیکا کی دھن نہیں سنائی دیتی تھی؟ قلب مرد من۔ اس نے سامنے پڑے اپنے پرس سے شاز کو اپنا لکھا ہوا خط نکالا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ مسز معینہ نے مصروفیت میں حاجرہ سے کہا، بیٹا۔ اس نے بے دھیانی سے ریسیور اٹھایا۔ وہ اس خط کو دیکھتے ریسیور کان سے لگانے لگی۔ ہیلو! یس! اس پار سے کسی آدمی نے پوچھا تھا۔ کیا یس؟ حاجہ جھٹ سے بولی۔ اسے یاد آیا، وہ تعارف دینے لگی۔ دس از پوشاکس اینڈ ریکھاس۔ تو ایکسکیوز می۔ حیرت سے اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ آپ ہے کون؟ پیچھے سے بھیڑ کے سبب اسے آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ فون آپ نے کیا ہے نا؟ اسے ہارمونیکا کی دھن بجتی ہوئی سنائی دی۔ اس نے زور سے آنکھیں میچ لی۔ ہیلو! اس پار سے آواز سنائی دی۔ حاجہ نے بڑے ضبط سے کہا، جی کیا کام ہے آپ کو؟ اب وہ آدمی سنجیدگی سے بتانے لگا، مجھے اپنا آرڈر لینا تھا۔ نام بتائیں اپنا۔ تبھی اس کے ہاتھ سے خط چھوٹ گیا۔ اوہ! وہ ایک دم بولی۔
وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی، وہ خط اڑتے ہوئے فرش پر گرا، وہ آگے بڑھنے لگی، اس پار سے آواز بدلنے لگی، یوں تو مجھے لوگ بہت سے ناموں سے جانتے ہیں۔ وہ لہجے بھر کے لیے رکی، وہ گھبراہٹ کے سبب گہری گہری سانس لینے لگی۔ چیتا، ارشد، بخاری، مسٹر بنبری۔ حاجرہ کی آنکھیں مکمل طور پر کھل گئی۔ ایڈوکیٹ صاحب اور ولف۔ دھیرے دھیرے اس آواز میں اسے شاسائی محسوس ہونے لگی۔ وہ اس سے آواز تبدیل کر کے بات کر رہا تھا۔ بٹ یو کین کال می شاز۔ اس نے کنکھیوں سے اپنے خط کو دیکھا، اسے دہلیز پہ مردانہ بورڈ دکھائی دیے۔ لوگ مجھے شاز کے نام سے جانتے ہیں، شاز و نادر والا شاز۔ اس کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرا، وہ پلٹ نہیں سکی تھی۔ کسی نے جھک کر وہ خط اٹھایا۔ سر پر سیاہ فیڈرو ہیٹ تھی، وہ سیاہ پینٹ پر سیاہ اوور کوٹ میں ملبوس تھا۔ بالوں کی پیچھے سے حجامت ہوئی، داڑھی کو دیکھ کر لگتا تھا کہ اس نے بڑھی ہوئی داڑھی کو ٹرم کروایا تھا۔ یہ ہے، وہ گزشتہ عرصے میں اس قسم کے مناظر بہت مرتبہ دیکھ چکی تھی، مگر وہ جب بھی اسے دیکھنے کے لیے پلٹا کرتی تھی تو وہ وہاں نہیں ہوتا تھا۔ آج وہ پلٹنا نہیں چاہتی تھی، وہ توجہ کا طلبگار نہیں، مرکز تھا۔ دکان میں ہر کسی کی توجہ اسی پر مبذول ہو گئی۔ حاجہ نے ریسیور رکھ دیا، وہ دکان کے بیک ڈور سے نکلنے لگی۔ شاز نے اس کا تعاقب کیا۔ دکان میں ابراہم ہاتھ میں آئس کریم کپ پکڑے ہوئے چلا آیا۔ حاجرہ، تمہاری آئس کریم۔ منظر دیکھتے وہ ذرا چونکا۔ یہ کون ہے؟ مسٹر عمر بھی دکان میں داخل ہونے لگے۔ یہ الیوزن ہے حاجرہ، باہر وہ خود سے کہتے ہوئے چل رہی تھی۔ اسے پھر سے ہارمونیکا کی دھن سنائی دی۔ بھیڑ میں اسے کوئی اس کا تعاقب کرتے محسوس ہوا۔ حاجرہ، وہ کب سے آتی اس خوشبو کو محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے پلٹنے کی کوشش کی مگر وہ لرزنے لگی۔ نہیں۔ آنکھ سے ایک اور آنسو ٹوٹا۔ 9 مئی سن 1995، وقت شام 5:30 جگہ لندن، آکسفورڈ اسٹریٹ۔ وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا، وہ دھیرے سے کہہ رہا تھا، یہ دن، یہ وقت اور یہ جگہ یاد رکھنا۔ اس نے مٹھیاں بھیج کر آنکھیں موند لی، کیونکہ آج کے بعد کوئی بنبری نہیں ہوگی۔ حاجہ نے آنسوں سے ہچکی لی، کوئی سیٹلمنٹ نہیں، ہم ایک نارمل زندگی جئیں گے۔ اس نے سر جھٹکا۔ ہم دیہات، کھنڈرات اور سنسان جزیرات جانے کے بجائے عوامی مقامات میں تفریح کے لیے جایا کریں گے۔ پلٹنے کی کچھ ہمت ہوئی۔ اب سے ہم ایک ساتھ مل کر سردار کی چالیں انٹرپریٹ نہیں کیا کریں گے، بلکہ ایک ساتھ مل کر گھر کا خرچ چلانے کے لیے بل بنائیں گے۔ وہ مڑنے لگی، اس نے پھر سے آنسوں سے ہچکی لی، دونوں آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے، چہرہ تر ہو چکا تھا۔ ہم بھی نارمل لوگوں کی طرح عید منائیں گے، نارمل لوگوں کی طرح سالگرہ اور اینیورسریز منائیں گے۔ وہ پوری طرح مڑ گئی، اسے شاز کا چمکتا ہوا چہرہ دکھائی دیا۔ بے اختیار اس کے چہرے کی جانب ہاتھ بڑھے۔ وہ اکثر اس قسم کے مناظر بھی دیکھا کرتی تھی، مگر جیسے ہی وہ اسے چھونے کی کوشش کرتی تو اس کی چھبی غائب ہو جاتی۔ وہ سادگی سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کے ہاتھ ہوا میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ عالم رویا اب نارمل ہو کر جینا نہیں ہوتا حاجرہ، عالم رویا عالم حقیقت میں ہوتا ہے۔ اس نے لب دبا لیے، اس نے آنسو ضبط کرنے چاہے مگر کوشش بے سود رہی، بھیگی پلکیں لرزنے لگی۔ بیک ڈور پر مسز موئینہ اور ان کا خاندان حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ شاز نے اس کے بالوں کی جانب دیکھا، رف انداز میں بالوں کی پونی بنی ہوئی تھی۔ وہ گلابی ٹراؤزر پر ڈھیلی سی سفید شارٹ شرٹ میں ملبوس تھی، چہرہ خالی، آنکھوں کے نیچے حلقے جو کہ صاف رنگت کے سبب بہت زیادہ واضح ہو رہے تھے۔ شاز نے اس کا دایاں گال چھوتے ہوئے پوچھا، کیا حال بنا لیا ہے تم نے اپنا؟ برف کا مجسمہ پگھل گیا، جذبات سیلاب کے ریلے کی طرح بہہ کر سامنے آئے۔ کھڑکی کے کانچ کی ٹوٹی ہوئی کرچیاں زمین پر بکھری ہوئی تھی۔ وہ پنکھے سے لٹکنے کی کوشش کرتے ہوئے بوکھلا کر زمین پر گرنے لگی۔ وہ گلیوں سے گزرتے ہوئے سائیکل پر اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ وہ سائیکل سے گرا اور لڑکیوں کے قہقہوں کی آوازیں گونجی۔ اس کا فاصلے سے سائیکل سے اسے دیکھنا، اس کے پیچھے دوڑنا، بس میں اس کے برابر بیٹھ کر مٹھیاں دبائے اپنی خوشی چھپانا، ڈھابے پر اس کی پلیٹ تیار کرنا، برسات کے موسم میں اسے گھر واپس چھوڑ کر آنا، اسے دور جاتے دیکھنا، اسے چھوڑ کر جانا، پھر واپس آ کر اسے تلاشنا، چھپنا، چھپانا، کھوجنا، الجھنا اور پھر ایک دوسرے کے مسئلے سلجھانا۔ نکاح نامے پر دستخط ہونے لگے۔ ایک روشنی آسمانوں سے اتری، دو جانوں کو ایک کرنے جنہیں خدا نے ایک کیا، اسے دنیا ان کیا نہیں کر سکتی۔ محبت اور وفا نے ایک وعدے پر مہر لگا دی۔ انہوں نے حقیقت میں عالم رویا تلاش کیا تھا، اور یہی زندگی ہے۔ یہ ہمیں اپنی تلخیوں سمیت اچانک کسی مقام پر عالم رویا عطا کر دیتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے میں نے یہ 1.5 ماہ کیسے گزارے؟ وہ سسک سسک کر روتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ جواباً اس نے سنجیدگی سے پوچھا، کیا تم نے کبھی مجھ سے یہ پوچھا کہ میں نے تمہارے بغیر 12 سال کیسے گزارے؟ حاجہ تڑپ کر بولی، یہ میرے ساتھ ظلم ہے، یہ میرے ساتھ زیادتی ہے۔ اس نے گلہ کیا، تم نے بھی تو مجھ
پر بہت کبھی رحم نہیں کیا۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے ساتھ آ لگی۔ اس مرتبہ وہ تاثر نہیں دے سکا۔ یہ میرا مغرب ہے، وہ کسکتے ہوئے اس کی پشت تھامے بولی۔ اٹس اوکے، میں نے ایک عورت سے محبت کی اور اللہ سے اس کی خواہش کی۔ اللہ نے مجھے اس کی محبت کا 12 سال انتظار کروایا اور پھر اس عورت کے سنگ دل کو میرے لیے موم کر دیا۔ اس عورت نے میرے لیے اپنے اصول توڑے، یہ میرے لیے اپنوں کے خلاف چلی گئی۔ اس نے میرے لیے ہر قسم کا خطرہ مول لیا اور اس نے مجھ سے محبت کی، اور ایسی محبت کی جس کا دعویٰ کتابوں میں کیا جاتا ہے۔ اللہ نے میری زندگی میں مجھے ہاجر سے بہتر کچھ عطا نہیں کیا۔ اس نے مجھے تب قبول کیا جب دنیا نے مجھے مسترد کر دیا۔ اس نے مجھ پر یقین کیا جب لوگوں نے مجھ پر شک کیا۔ اس سے مجھے اللہ نے اولاد دی اور اس نے میرے ساتھ اپنا مال بانٹا، اور وہ میرا ساتھ دینے کے لیے میرے ساتھ تب کھڑی ہوئی جب ہر کوئی میرے خلاف کھڑا تھا۔ سارے حساب برابر ہو گئے تھے۔ وہ اس سے الگ ہوئی۔ اس نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا۔ اس نے اسے چھونا چاہا مگر ہاتھ کپ آئے۔ میں نے تمہیں مس کیا، میں نے تمہیں بہت مس کیا۔ کسی کا محبوب بننا کتنا خوبصورت احساس ہوتا ہے۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اگر وقت مجھے مہلت دے تو میں گھڑی کی سوئیوں کو پھیرنا چاہتی ہوں، میں کیلنڈر کے صفحات پیچھے الٹنا چاہتی ہوں، میں تمہیں ان 12 سالوں کا حساب دینا چاہتی ہوں۔ میں 12 سال پیچھے جانا چاہتی ہوں اور تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے تم سے محبت کی، اور صرف تم سے محبت کی، کیونکہ جب تم نہیں تھے تم تب بھی تھے۔ میں نے تمہیں کبھی نظر انداز نہیں کیا، کیونکہ میں نے تم سے محبت کی اور میں ہمیشہ تم سے محبت کروں گی۔ میں تم سے تب بھی محبت کروں گی جب یہ سیاہ بال سرمئی ہو جائیں گے، اور جب یہ نوجوانی کی زرخیزی ضعیفی کی ملامت میں تبدیل ہو جائیں گے۔ رونے کے سبب اس نے سانس کھینچ لیا۔ وہ دونوں انگوٹھوں سے اس کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ تم نے مجھے بنا بدلنے کی کوشش کیے میری زندگی بدل دی ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ میں تمہیں کبھی بتا سکتی ہوں کہ تم میرے لیے کتنے اہم ہو شاز۔ زندگی کے اس مرحلے پر میں تمہارے علاوہ کسی اور چیز کی خواہش نہیں کرتی۔ مجھے تم چاہیے ہو، مجھے ہم چاہیے ہے۔ ایک احساس ہے جو ہمیں ہر قسم کے بوجھ سے آزاد کر دیتا ہے اور ہمیں ہر طرح کے مرض سے ہیل کر دیتا ہے، اور اس احساس کو ہم محبت کہتے ہیں۔ وہ اس کا چہرہ تھا، میں انتہائی سنجیدگی سے اسے بتا رہی تھی۔ I'm absolutely fine. I'm absolutely definitely, positively, unquestionably, beyond you doubt, involved with you. آکسفورڈ اسٹریٹ کے ازدحام میں وہ کھو رہے تھے۔ سنہری رات میں پس منظر میں پتنگے ہی پتنگے تھے۔ تم نے اپنا سارا احباب برابر کر دیا ہے بیرسٹر حاجرہ۔ تم نے اپنا سارا حساب برابر کر دیا ہے بیرسٹر حاجرہ۔ وہ اس کی پشت سے تھپکتے ہوئے اس سے کہہ رہا تھا۔ لیکن اب میں تمہارا مقروض ہوں اور پوری زندگی تمہارا مقروض رہوں گا۔ اس صحرا کو نخلستان بنانے کا شکریہ، اپنا اور میرے بچوں کا خیال رکھنے کا بہت شکریہ۔ مجھے شاز سے ایک کامن فیملی مین بنانے کا بہت شکریہ۔ اس نے الماس آنکھوں میں دیکھا۔ ان آنکھوں کے عکس میں سنہری تتلیاں جگمگا رہی تھیں۔ You are nothing short of my evening, everything plain and simple. شاز نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ اس کے پاؤں میں تھوڑی سجن تھی۔ I love you like I love money. مکانہ کے انداز میں شاز کی نظریں اٹھی۔ وہ گریہ کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، You know how hard it is to make money here in London. وہ اس کے سینے سے سر لگانے لگی۔ وہ اسے اپنی بپتا سنا رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے کھوجیوں نے میرا پیسہ کھا کھا کر میری کمر توڑ دی ہے۔ شاز اس کی پشت تھپکتے ہوئے بڑے خراب موڈ میں بڑبڑایا، یہ معدہ پرست عورت۔ اچھا بس۔ آواز پر ان دونوں نے دائیں جانب دیکھا۔ ابراہم آئس کریم کپ سے انہیں پوک کرتے ہوئے الگ کر رہا تھا۔ ہٹو اب پیچھے۔ وہ دونوں تھوڑے فاصلے پر گئے۔ اس نے حاجرہ کی طرف آئس کریم کپ بڑھایا تو اس نے کپ اس سے لیتے ہوئے مشکور انداز میں کہا، شکریہ۔ ابراہم نے اسے دیکھا تو شاز اسے آنکھیں دکھانے لگا۔ تو تم ہو شاز۔ حاجرہ نے آئس کریم کی چمچ لی۔ جواباً شاز کچھ نہیں بولا۔ تمہیں پتہ ہے پیچھے سے یہاں تمہاری بیوی کی کیا حالت تھی؟ حاجرہ جھٹ سے بولی، ابراہم، مگر اس نے اس کی انسنی کر دی۔ ابراہم نے اپنا بھاؤ تان لیا۔ شاز نے سادگی سے بتایا، جی ذرائع اور وسائل کا شکریہ۔
ابراہم نے ضبط سے لب بھیج لیے۔ اس نے مختصر سے انداز میں لندن پولیس کی نااہلی اس کے سامنے ثابت کر دی تھی۔ اس سے قبل ان کی بحث ہوتی، درمیان میں مسٹر عمر چلے آئے۔ وہ خوش آئندی سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگے، برخوردار، تم بالکل صحیح وقت پر آئے ہو، اور ایک جینٹل مین کو وقت پر ہی آنا چاہیے۔ ابراہم آگے ہاتھ باندھ کر کھڑا، ترش روی سے اسے دیکھتے ہم کلامی کرنے لگا۔ ہاں، میں تو ہاٹ کراس بن کی ریڑھی لگانے والا ہوں۔ حاشا نے شاز کی جانب آئس کریم کا کپ بڑھایا۔ تھوڑی چکھو گے؟ ماضی سے اسے باشگشت سنائی دی۔ مٹھائی کھانے کا بھی کوئی وقت ہوتا ہے، یہ تو خوشی کی وجہ ہوتی ہے، مگر مجھے میٹھا کھاتے خوشی کو محسوس کرنا ہے۔ اس نے چمچ لے کر اسے چکھا، ماضی اور حال سے اسے سنائی دیا۔ کیسا لگا؟ اس نے حاجرہ کے سوال پر اسے دیکھا، اور حال اور ماضی میں بس یہ بدلا تھا، بس میٹھا، بہت میٹھا۔ میں چاہتا ہوں میں مٹھائی کے ساتھ خوشی کو محسوس کروں، مسرت کو، بشاشت کو۔ حاجرہ اسے دیکھ کر تبسم سے سب کو دیکھنے لگی، آنکھیں مسکرا رہی تھی، ان الماس آنکھوں کی صفاکی میں جیسے حدت سما چکی تھی۔ اس نے خیال پر حاجرہ کی جانب دیکھا۔ میں نے گھر کی بات کی ہے، آنٹی نے کہا ہے میں یہیں رہوں گی جب تک۔ اسے یاد آیا اسے بچوں کے متعلق بتانا تھا۔ مجھے پتا ہے، اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ ابھی رات کو پتہ چلا ہے؟ اس نے ناک سکیڑی۔ میں نے سوچا تھا یہ میں تمہیں مل کر بتاؤں گی، اور ہماری ملاقات اسی برج پر ہوگی جہاں میری پن کھوئی تھی۔ برخوردار، اندر آؤ۔ مسٹر عمر اسے دکان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی، اندر آؤ بیٹا۔ وہ اس کے ساتھ چلنے لگی۔ ابراہم نے شاز کو دیکھتے کہا، یہ ہمارے ساتھ رہے گی؟ حاجرہ اسے دیکھ کر گھورنے لگی۔ اشارہ تھا خاموش رہو۔ شاز نے کہا، میں اپنی بیوی کا خیال رکھنا جانتا ہوں۔ ابراہم نے گردن ہلائی۔ وہ پوچھنے لگا، ویسے جینے کے لیے غنڈہ گردی اور اسمگلنگ کے علاوہ کیا کرتے ہو تم؟ سپاریاں بھی لے لیتا ہوں۔ ابراہم نے بیزاری سے دیدے گھمائے۔ یہ صفاق مجرم۔ وہ اب حاجرہ کی جانب متوجہ ہوا۔ بیرسٹر حاجرہ؟ حاجرہ بولی، سنیں۔ وہ رک گئی۔ ابراہم سلگتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حاجرہ نے بھاؤں اٹھا کر بغور اسے دیکھا۔ میری LLB کی ڈگری آپ کی طرح لندن کی ٹاپ یونیورسٹی کی نہیں ہے۔ میں آپ کی طرح بیرسٹر بھی نہیں ہوں، نہ میں نے آپ کی طرح کرمنالوجی میں LLM کیا ہے۔ بات سیدھی ہے، میں یہاں انگلستان میں اللیگل ہوں۔ آپ کے برٹش پاسپورٹ کی محبت مجھے لندن تک کھینچ لائی ہے۔ اب بتائیے، کیا آپ مجھ سے یعنی شاز صفدر سے تیسری مرتبہ شادی کرے گی؟ حاجرہ محفوظ ہوتے طنزیہ بولی، مادہ پرست آدمی۔ اور وہ آگے چل پڑی۔ وہ اس کا تعاقب کرتے ہوئے جانے لگا۔ بیرسٹر حاجرہ، مجھے انکار کر کے فتنے میں نہ ڈالیے گا۔ ابراہم ان دونوں کو ایک ساتھ ہنستے ہوئے دیکھ کر بے اختیار بول پڑا، نفسیاتی مریض۔ دوسری طرف، پلیز باؤجی، پلیز باؤجی۔ بیٹھک میں بٹ خاندان ٹی وی اسکرین پر نظریں لگائے ہوئے بیٹھا تھا۔ بخت روا باہر سے اندر چلے آئے۔ انہوں نے اسکرین کی جانب دیکھا۔ عبدالتواب، کوہ نور، رجب اور تہلیل منجمد ہو کر اسکرین کی جانب دیکھ رہے تھے۔ سنگل صوفے پر آمنے سامنے الفت اور بانو نسرین بیٹھی ہوئی تھی، اور زمین پر سلیمان۔ تہلیل کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ مشہور زمانہ فلم دل والے دلہنیا لے جائیں گے دیکھ رہے تھے۔ 1995 کی فلم۔ سلیمان جذباتی ہو کر عبدالتواب کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جتنی اعلیٰ شاہ رخ خان نے اس فلم میں اداکاری کر دی ہے نا باؤ، دیکھیے نا، دیکھیے گا، اس کی 7 نسلوں تک یہ فلم یاد رکھی جائے گی۔ بخت روا نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ ایک مسلمان کو اس کی 7 نسلوں تک یاد رکھا جائے گا، وہ بھی ایک فلم کی وجہ سے؟ ٹیلی ویژن کی آواز تیز ہوئی، جا سمرن جا۔ انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ یہ اندر سے چیخوں کی آواز آئی۔ بخت روا ان کے اس رد عمل پر ششدر رہ گئے۔ بانو نسرین فلم کے اختتام پر بالکل بھی راضی نہیں ہوئی تھی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے غصہ ضبط کر رہی تھی۔ الفت خاموشی سے ایک نظر نوجوان نسل کو دیکھ رہی تھی، اور پھر بانو نسرین کو۔ تبھی بخت روا اندر چلے آئے۔ مزہ ہی آ گیا۔ سلیمان نے محفوظ ہوتے تالیاں بجائی۔ بانو نسرین نے گلا کھنکارا۔ سب نے انہیں دیکھا۔ بے حد بے ڈھنگا اختتام ہوا ہے۔ نوجوان نسل ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ ساری غلطی تو باؤجی کی ہے۔ بیٹی کو اتنی چھوٹ نہ دی ہوتی تو اس راج کی اتنی جرأت ہی نہیں تھی کہ کھیتوں میں آ کر اتنی بے غیرتیاں کرتا۔ اور اب پکڑی گئی تو انہوں نے بنا شادی کیے، بنا رخصتی کیے بچی کو لڑکے کے حوالے کر دیا۔ اوہو، بس کرے تائی اماں۔ سلیمان خفا ہوا تھا۔ بخت روا نے اس کی بیزاری پر اسے دیکھا۔ آپ کی وجہ سے ہم نے گانے آگے آگے کر کے فلم دیکھی ہے، اور آپ ایسے کہہ رہی ہیں؟ بخت روا غصے سے کہہ پڑے۔ بس۔ انہوں نے اب عبدالتواب اور رجب کو دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا کر رہے ہو تم دونوں؟ یہ کیا بے غیرتی ہے؟ انہوں نے سب کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ سب فوراً سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کوہ نور اور رجب باہر نکلنے لگے تو عبدالتواب نے ان کا تعاقب کیا۔ 1 منٹ۔ تہلیل نے کنکھیوں سے انہیں دیکھا۔ تو کدھر جا رہا ہے؟ وہ دھیرے سے پلٹا۔ کوہ نور اور رجب بھی مڑے۔
मैं बौखला कर बोला, मैं छोड़ने जा रहा हूँ, तू क्या जाएगा? उनकी गरज पर वो खामोश हो गया। उसने सर झटका और फिर सफाई देने लगा। मैंने चले ही जाना है अब। बानो नसीन और अब्दुल इंग्लिस्तान जा रहे थे। अब सोचा कि मिल चुप हो जा। वो खामोश हो गया। शादी हुई है तेरी? उनकी झड़क पर वो झट से बोला, तो करवा दे मेरी शादी, चले ही जाना है मैंने। देखो ज़रा, बानो नसीन ने कानों को हाथ लगाया। देखो आजकल के बच्चों को। उल्फत ने लब खोले। ताबे अभी तो हाजरा भी नहीं आ सकती, तो फिर हम तैयार तुम्हारी शादी कैसे कर सकते हैं? और क्या, बकरवा ने तायीद की। घर की बड़ी बेटी है वो। आगे से उसने तरारी से पूछा, तो मैं घर का बड़ा बेटा नहीं? नहीं। रजब को हंसी आई। तहरीर ने उसे घूरा तो वो जब्त करने लगा। घर का बड़ा बेटा शाज है। ये सुनते अब्दुल तव्वाब शदीद किस्म का रंजीदा हो गया। मैं जा रहा हूँ। वो बाहर निकल कर जाने लगा। कोहिनूर ने उसे आवाज़ दी, ताबे, मगर उसने नहीं सुनी। जब पहले हाजरा थी तब चोंचे लड़ाते थे, अब चली गई, बड़ी बेटी हो गई। वो दहलीज पर आकर रुका और पलटा। मैंने अल्लाह दीते से बात की थी तो उसने कहा था आकर निकाह पढ़वा कर अपनी अमानत को ले जाओ। अभी माना हुआ है, इसलिए खामोशी से मेरी शादी कर देंगे। बाद में लोटे की तरह फिर गए ना तो फिर देखना। हाँ, सब ये सुनकर चौंक कर रह गए। उसने अब रज्जब को देखा, और ये रज्जब मेरा गवाह है। रज्जब फिलफौर कहने लगा, मैं ऐसे कामों में नहीं पड़ता। अब्दुल तवाब ने तंजिया उसे देखते हुए कहा, देखो कौन बोल रहा है। रजब के कान सुर्ख हो गए। क्या कहा? वो उसे मारने के लिए आगे आया। तहलील रास्ते में आई। रुको इसे, रोको इसे। बख्तरवा हलकान होते हुए सोफे पर बैठे। सुलेमान दौड़कर बाहर निकला। तहलील ने उसे उसके सीने पर जोर से हाथ मारते पीछे किया, मगर कैसे करती, आखिर वो तनसास था। पीछे हटो। सुलेमान और कोहिनूर रास्ते में आ गए। अब्दुल तवाब बाहर गेट पर खड़ा था। मैं रजब गुस्से से उसे तंबीह कर रहा था। ताबे, मैं कह रहा हूँ मुझे मत छेड़। जो कुछ महीने है ना, यहाँ सुकून से गुजार ले। कहीं कोई हड्डी तोड़ दी ना मैंने तो तू बिस्तर पर पड़कर वीज़ा ज़ाय हो जाना है तेरा। क्या कहा? वो गुस्से से आगे आया। तहलील और कोहिनूर उसे रोकने लगी। रजब और वो आगे चले आए। दरमियान में उल्फत और बानो नसीर आने लगी। अब तो हाजरा बाजी और शाज भाई भी नहीं यहाँ। अब बताता हूँ मैं इसको। बस कर दो तुम दोनों। बानो नसीर ने सख्त नाराज़ी से उन दोनों से कहा, कब तक लड़ोगे ऐसे? दोनों अपनी उम्र तो देखो। वो खामोश हो गए। वो सांस लेने के लिए रुके। करवा देंगे तुम्हारी शादी, बख्तरवा कहने लगे। लेकिन इससे पहले वो कुछ कहते, बानो नसीन कह पड़ी, वो नहीं आने वाली इतनी जल्दी। वो खामोश हो गए। ना ये आएगा, और अब्दुल तव्वाब बिल्कुल सही कह रहा है। हमें क्या पता, अल्लाह दित्ता बाद में मुकर जाए। ये कहकर वो बावर्ची खाने की जानिब जाने लगी। मैंने तो कहा था बच्चों के बाद आ जाए। सब उन्हें कुलसते हुए देख रहे थे। मगर नहीं, वो क्यों आएगी? भाई उसने तो तय किया हुआ है कि उसने मेरे साथ चोचे लड़ानी है, और मुझे अच्छे से पता है कि वो वहाँ क्यों मुझे बुला रही है। सब पता है मुझे। खुद तो घर बैठने वाली नहीं। सोचा होगा दादी आकर बच्चे संभालेगी। ये आजकल की नौजवान नस्ल ने नानी दादी को आया बनाया हुआ है। साथ की हूँ 60 की हूँ, सठियाई हुई नहीं हूँ, सब समझती हूँ, बस कुछ कहती नहीं। सुलेमान बेइख्तियार हुआ। इतना सब बोलकर कहती है मैं कुछ कहती नहीं? उल्फत ने उसके शाने पर थप्पड़ रसीद किया। वो खामोश हो गया। वो बावर्ची खाने में जाकर चूल्हा जलाने लगी। मैं तो शुक्र अदा करूँ रब का, जिसने मुझे 3 पोते दिए हैं। 3 पोते दे दिए। मैंने तो एक अल्लाह से मांगा था, उसने मुझे 3-3 पोते दे दिए। बख्तरवा ने सास बहू के रिश्ते के मुतालिक सोचते फिक्रमंदी से एक आह भरी और बैठक को हो लिए। अल्लाह ही मालिक है। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली वीडियो में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। मे बी अगला वीडियो इस नावल का लास्ट वीडियो होगा। तो ये अब तक की मेरे चैनल का सबसे बड़ा नावल है। आई होप आप सबको पसंद आ रहा होगा। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। बहुत इंटरेस्टिंग नावल था, बहुत मज़ेदार, बहुत ही रोमांटिक और बहुत प्यारा। इसे मैं रोमांटिक कहूँ या ना कहूँ, आई डोंट नो, बट वाकई में इसके जो अल्फाज है बहुत चुनिंदा, बहुत प्यारे अल्फाज हैं। और नावल सच में बहुत खूबसूरत तरीके से लिखा गया है। आप लोगों को कैसा लगा मुझे पढ़ सुनकर ज़रूर बताइएगा। अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूले जाने से पहले। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।